आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 18 नवंबर 2024। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे, हिजबुल्लाह ने हमले किए थे इस गोलानी ब्रिगेड के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर पर की रॉकेट की बारिश। इजराइल पर पाबंदी लगाने पर अड़े फ्रेंच प्रेसिडेंट। अदालत के फैसले के खिलाफ नेतन्याहू को सबक सिखाने के मूड में मैक्रोन। इजरायली कैबिनेट ने मानी अपनी कमजोरी। हमास को राहत दिए बिना होस्टेज वापसी की राह है मुश्किल। इजराइल में एक और बिल पास, फलस्तीनी झंडा फहराने पर होगी जेल और जुर्माना। ईरान के अंदर से उठी मांग, हालात के मद्देनजर न्यूक्लियर पॉलिसी को बदलना बेहद जरूरी। वेस्ट बैंक की जॉर्डन वैली में पानी की सप्लाई काटी। इधर गाजा में पानी लेने गए लोगों पर इजराइल ने गिराए बम। तेल अवीव में चले तेल पिलाए हुए लठ, पुलिस पर कट्टरपंथी यहूदियों का हमला। आईडीएफ में भर्ती होने से कर रहे इनकार। और यूक्रेन को अमेरिका से लॉन्ग रेंज मिसाइल दागने की इजाजत मिलने पर बोला रूस, इस फैसले से बढ़ेगी टेंशन, नपेंगे दुश्मन। हेडलाइन शो थोड़ा देर में है, कुछ बजाएं, लेकिन माफी के साथ शुरुआत करता हूं। और बड़ी खबर यह है जो अभी एक अपडेट है अल जजीरा की तरफ से कि हिजबुल्लाह ने एक बड़े निशाने को निशाना बनाया है, एक बड़े टारगेट को निशाना बनाया है। और ये कोई और नहीं है, इजराइल की सबसे एलीट ब्रिगेड, गोलानी ब्रिगेड, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। कहा गया है कि यहां पर रॉकेटों की बारिश कर दी, बौछार कर दी, ऐसे जैसे किसी की निकाह में पटाखे और खतंगे चलते हैं, वो रॉकेट चलते हैं, ऐसे बौछार की है। और फलस्तीन अल जजीरा ब्रांच ने ये बताया है कि हिजबुल्लाह ने कहा है कि वी बॉम्ब्ड द श्रागा बेस। श्रागा बेस पर हमने बॉम्बिंग की है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है गोलानी ब्रिगेड कमांड का। नॉर्थ इलाके में एक्रे शहर या एकर शहर है, वहां पर ये हमले किए गए हैं और बैरेज ऑफ रॉकेट इस पर दागा गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने सेटलमेंट गॉर्नॉट हगेलिल, जो ये सेटलमेंट है, इस पर भी हमले किए। गॉर्नॉट हगेगिल नाम का नॉर्थ इजराइल वाले कब्जे वाले इलाकों में है सेटलमेंट, उस पर भी रॉकेट दागे, यानी कि मिलिट्री बेसिस और सिविलियन रिहाइश गांव में, वहां भी दोनों जगह हमले हिजबुल्लाह ने किए। ये अपडेट है और सच है। इसकी खबर बनने में भी वक्त लगेगा, लेकिन आई तो मुझे लगा कि खास है आपको बता दूं। सर बढ़ते हैं आगे। एक तस्वीर देखिए, एक शख्स है, उसके चेहरे, उसकी आंखों पर फलस्तीनी झंडा बांधा हुआ है। ये फलस्तीनी ही शख्स है। इसको इजरायली फौजियों जैसी वर्दी अपनी खाकी रंग की पहनाई है और उसे जो पकड़े हैं वो दोनों इजरायली फौजी हैं। अब इसे जो है, इसे एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करने जा रहे हैं ये दोनों इजरायली फौजी। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने ये तस्वीर शेयर की और बताया कि इजरायली ऑक्यूपेशन के सोल्जर्स ने एक नौजवान को कैद किया, उसको पकड़ा, उसके बाद उसे मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनाई, उसके आंखों पर फलस्तीनी झंडा बांधा और उसे फिर ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया, ताकि हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के लड़ाके अगर कहीं छुपे हों तो इस शख्स को गाड़ी पर या बुलडोज़र पर या टैंक पर जब ये आगे बांध देंगे इसे फ़लस्तीनी को, तो वो देखें कि वो अपने फ़लस्तीनी भाई को मार देंगे। अगर हम पर हमला किया तो हम पर हमला ना करें। फ़लस्तीनी झंडा इसलिए इसके बांधा ताकि हमास के लोग, रेजिस्टेंस मूवमेंट के लोग इसे पहचान जाए। वर्दी इसलिए पहनाई ताकि हम इसे पहचानते रहें कि बस यही है जिसे हमने ह्यूमन शील्ड बनाया है। आगे इसके अलावा और कोई भी आए तो उसे मार देना है, इसको अभी रखना है जब तक हमारा काम क्लियर नहीं हो जाता। तो ये क्या बेशर्मी और जुल्म की इंतहा नहीं है? और बहुत सी दुनिया में ममालिक इजराइल की इस बेशर्मी से सीख कर अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, वो भी बड़े बेशर्म हैं। खैर छोड़िए, फ्रांस जो है वो अड़ गया है। एमैनुअल मैक्रोन पता नहीं क्यों, मतलब सियासी वजहें तो हो सकती हैं, कुछ वोट की, लेकिन बड़ा तगड़ा अड़े हुए हैं नेतन्याहू के खिलाफ। राइट टू डिफेंस की बात करते करते अब ये कह रहे हैं कि यार इनको जो है हथियारों का जो शो हमारे यहाँ होने वाला है, हम उसमें इजाज़त नहीं देंगे, जबकि ये अपनी अदालत के खिलाफ जा रहे हैं। फ्रांस की पेरिस की अदालत ने हुक्म दिया था, नहीं इजराइल को आप शामिल होने से नहीं रोक सकते। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन कह रहे हैं नहीं, वो नहीं आएगा, बदतमीज़ है, वो जेनोसाइड कर रहा है गजा में और लेबनान में भी, और हम उसे अपने यहाँ नहीं आने देंगे। ये हो रहा है।
اور ایمنل میکرون نے ابھی کچھ دن پہلے ہی یہ کہا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز سے جو باتیں آ رہی ہیں، جو حکم آ رہے ہیں کہ آپ غزہ میں قتل و غارت بند کریے، لوگوں تک راحت پہنچائیے، انہیں اسرائیل کو اور بینجامن نیتن کو یو این کی باتیں ماننی چاہیے۔ یہ وہی یو این ہے، ایمنل میکرون نے کہا تھا یہ وہی یو این ہے جس کے ایک آرڈر کی وجہ سے اسرائیل نام کا ملک وجود میں آیا تھا۔ کوئی جانتا نہیں تھا 75-78 سال پہلے اسرائیل کیا بلا ہے، اور اس دنیا میں اب بھی اسرائیل سے بڑی عمر کے لوگ زندہ ہیں۔ جب اسرائیل پیدا بھی نہیں ہوا تھا، وہ جوان ہو رہے تھے اور بچے پیدا کر رہے تھے، ان سے بڑی عمر کے لوگ پیدا ہیں۔ فرانس انسسٹ آن بیننگ اسرائیل ایٹ ڈیفنس شوز اے پیس ڈیسیژن کے خلاف اپیل کی ہے فرانس کی حکومت نے، اور جو اسرائیل کو ڈیفنس شو میں بین کرنے کا جو ان کا مطالبہ تھا ایمنل میکرون کا، وہ اس پر قائم ہے۔ فرینچ گورنمنٹ ہیز اپیلڈ اے کورٹ رولنگ دیٹ پرمٹس اسرائیلی کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کے خلاف اپیل کرتے ہوئے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اسرائیلی کمپنی کو پارٹیسپیٹ کرنے سے روکا جائے۔ آرمز ایگزیبیشن جو لگنے والی ہے فرانس میں، اس پر کورٹ نے کہا نہیں روک سکتے، تو اس فیصلے کے خلاف پھر ایمنل میکرون کے جو وکیل ہیں وہ چلے گئے ہیں کورٹ، ان کی حکومت کے۔ اب اپیل کو چیلنج کیا گیا ہے، پیرس کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ ایمنل میکرون لگتا اڑ گئے ہیں نیتن کے خلاف۔ بڑھتے ہیں آگے۔ وداؤٹ کنسیشنز نو غزہ کیپٹیو ڈیل، آفیشلز وارن نیتن۔ کیبنٹ کی ایک میٹنگ ہوئی، کئی طرح کے منتری تھے، اسرائیل کارٹس اور آپ کا سارس جو اب فورن منسٹر بنا ہے، ایون بیزل اسموٹرچ وہ بھی تھا۔ بڑے اختلافات ہوئے ان کے بیچ اس کیبنٹ میٹنگ میں اسرائیل کی۔ ہوا یہ کہ سارس نے اور اسرائیل کارٹس نے، اب جو ڈیفنس منسٹر ہیں اسرائیل کارٹس، ان سب نے یہ کہا کہ بنا کنسیشنز کے کوئی ہوسٹیج ڈیل نہیں ہو سکتی، ہم اپنے ہوسٹیجز کو واپس نہیں لا سکتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو پتا ہے کہ 100 سے زیادہ اب بھی ہوسٹیجز 101 102 حماس کے پاس ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس میں سے 51 یا 52 ہی زندہ ہیں، باقی سب مارے گئے ہیں، اور باقیوں کی قسمت کا فیصلہ ہمارے لچیلے پل پر ڈیپینڈ ہے۔ یس 101 کیپٹیو ہیں ریکارڈ کے مطابق، لیکن اسرائیلی کیبنٹ کا اور منسٹرز کا یہ ماننا ہے کہ صرف 51 زندہ ہیں، 50 ان میں سے بھی مارے گئے ہیں۔ 400 دن کی جنگ میں جتنا اسرائیل نے بمباری کی غزہ میں، ایسے لوگوں کا بچنا مشکل تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان باقیوں کو زندہ لانے کے لیے ہمیں سافٹ ہونا پڑے گا، وی ہیو ٹو بی بینٹ ہونا پڑے گا، تبھی جا کر یہ ڈیل ہو پائے گی، ورنہ نہیں ہو پائے گی۔ وہ بھی مارے جا سکتے ہیں۔ اسموٹرچ اور ایتمار بین گویر کھڑے ہو گئے، سخت ہو گئے، پھر سے یہ دونوں کٹر پنتھی منتری بولے اگر کسی بھی قسم کی کوئی لچیلا پن دکھایا گیا، کوئی ڈیل ایسی کی گئی جس میں ہمیں جھکنا پڑا حماس کے آگے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اپنا سپورٹ اپنی پارٹی کا آپ کی حکومت سے کھینچ لیں گے۔ نیتن صاحب آپ کی حکومت گر جائے گی، پھر کھیلیے گا گلی ڈنڈا، کیونکہ آپ کے اوپر تو کرپشن کے بھی کیس چل رہے ہیں۔ یہ معاملہ پھنسا تو کیبنٹ میں بڑا اختلاف ہے نیتن کی، کیونکہ جو جنگ کو ایک تو کر رہے ہیں، آپ کا فورن منسٹر سمجھ رہا ہے کیسا پریشر دنیا سے پڑ رہا ہے، ڈیفنس منسٹر جان رہا ہے کیا غزہ اور لبنان میں فوجی مارے جا رہے ہیں، ملٹری وہیکلز اڑ رہے ہیں، تو وہ لوگ نقصان کو سمجھ رہے ہیں، یہ سب جنگ کی دھنی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اسرائیلی کیبنٹ نے ایک بل کو بیک کیا ہے، حالانکہ اوور سائٹ یونٹ بھی بنانے کی بات کی، لیکن ایک فلیگ بین کا بھی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت جن جن آرگنائزیشنز کو یا انسٹیٹیوشنز کو فنڈ کرتی ہے ود ان ویسٹ بینک، ان انسٹیٹیوشنز میں اگر فلسطینی جھنڈا یا دشمن کے کسی بھی ممالک کا جھنڈا پھہرایا گیا تو 1 سال کی سزا ہوگی اور لگ بھگ $2700 کا جرمانہ بھی لگایا جائے گا۔ آئی تھنک 10,000 نیو اسرائیلی شیکلز، 1 سال کا جو ہے سزا کا پراودھان ہے اور 10,000 شیکلز کا جرمانے کا۔ تو فلسطینی اپنی زمین پر ویسٹ بینک میں جھنڈا بھی نہیں پھہرا سکتے، اسے دشمنی اور دیش دروہ کی کیٹیگری میں مانا جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، مطلب کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کون کیا کرے گا؟ ایسا لگ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ تم یہ گوشت کھا سکتے ہو، وہ کپڑے نہیں پہن سکتے، یہ تو کپڑوں سے پہچانے جائیں گے، یہ جھنڈوں سے پہچانے جائیں گے۔ عجیب سی ہے نا، سب کی حرکتیں ملتی ہوئی نہیں لگتی ہیں، سب ایسا نہیں لگتا ہے کہ خونی طور پر بھائی بھائی ہیں لوگ۔ اگلی خبر پر بڑھتے ہیں۔ ایران مسٹ چینج نیوکلیئر پالیسی ڈیو ٹو کرنٹ سرکمسٹانسز، یہ ارنا کی ہیڈ لائن ہے، اور یہ کہا کس نے ہے؟ ایک ایرانی لا میکر نے، ایک سانسد نے، ایران کے ممبر آف پارلیمنٹ،
اور ایرانین لا میکر محمود نباویان جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے کے حالات ہیں، ہمیں جس طریقے سے گھیرا جا رہا ہے اور جس طریقے سے ریزسٹنس موومنٹس پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہمارے کمانڈرز مارے جا رہے ہیں، یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں اپنی نیوکلیر پالیسی میں چینج کرنا ہوگا۔ صرف سویلین یوز کے لیے ہمیں نیوکلیر جو اپنا پروگرام ہے اسے آگے نہیں بڑھانا ہے، ہمیں وہ اچیو کرنا ہے جس سے یہ سب گھبرائیں اور پھر کہیں بھائی جان کیا چاہیے، کیونکہ ابھی ہم شرافت سے چل رہے ہیں، نیوکلیر پروگرام کو آگے نہیں بڑھا رہے ہیں تو ہم پر سینکشنز لگتے جا رہے ہیں، پابندیاں لگتی جا رہی ہیں، ایران کی ترقی ٹھپ ہو رہی ہے، لہٰذا اب ویسے ہی بننا پڑے گا جیسے دنیا چلتی ہے۔ لیکن کیا ایران اپنی نیوکلیر پالیسی میں کھلا چینج کر پائے گا؟ پتہ نہیں۔ اسرائیل کے حملے جاری ہیں، غزہ اور لبنان پر 8 اور میڈکس مارے گئے ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ جو ہے وہ لگاتار اپنے جو ان کے محمد عفیف ان کے میڈیا اسپوکس پرسن تھے، ان کی موت پر انہوں نے غم کا اظہار کیا ہے، اور کئی بیروت کے آس پاس کے علاقے بھی تباہ ہوئے ہیں۔ ہاں، ایک بڑا ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل منگل کے روز جو بائیڈن کے جو انوائے ہیں ایموس ہاسٹین وہ واپس پھر سے بیروت پہنچ رہے ہیں، اور بہت ممکن ہے وہ حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ ایک سیز فائر کو لے کر کچھ ٹھوس لے کر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ آئے تھے، ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ اسرائیلی فورسز نے ویسٹ بینک میں بھی اپنا قہر برپا رکھا ہے۔ اسرائیلی فورس نے جارڈن ویلی جو ایک بڑی اپجاؤ زمین کا حصہ، پانی وغیرہ اور یہ سب کھیتی کاشتکاری کے لیے، فلسطینیوں کے لیے یہ جگہ ایک جنت ہے، اس کے لیے جو ایریگیشن جو پانی چاہیے ہوتا ہے سچائی کے لیے، اس کی لائنز کو کٹ کر دیا ہے اسرائیلی فورسز نے۔ اب وہاں کے فارمرز کے پاس پانی نہیں ہے، جو کاشتکاری سے جڑے ہوئے لوگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے 1-2 دن پانی ملنے میں دیری ہو جائے تو فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ ناردرن جارڈن ویلی میں یہ حال ہے، بہت زیادہ وہاں پر لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ یہاں ایک خربت الدیر نام کا گاؤں ہے، وہاں کے کسان بتاتے ہیں کہ ہمیں صرف اس لیے پریشان کیا جا رہا ہے کہ ہم بنا کھیتی بنا گھروں کے ان علاقوں کو چھوڑ دیں اور اسرائیلی سے قبضہ لیں۔ پانی کی ایک اور کہانی ہے، میں اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں آپ کو، ایک شخص بیٹھا ہوا اکنوں 2 اسے لینے جا رہے ہیں، اس کے پاؤں کے جو کپڑے تھے ان کے سب چیچڑے اڑ گئے، میں دکھا نہیں سکتا کیونکہ یہ یہاں پر ڈی سیلینیشن اسٹیشن تھا واٹر کا، پانی کا، غزہ میں بیت لاہیہ میں پانی لینے کے لیے آیا تھا شخص، اور تبھی اسرائیل نے، ان کی ایئر فورس نے، ان کے ڈرونز نے بام گرا دیے اور ان کی حالت خراب ہو گئی۔ خدا کا شکر ہے جب تک 2 لوگ انہیں لینے آئے تھے یہ زندہ تھے۔ تیل اویو میں زبردست طریقے سے لٹھ چلے ہیں۔ لٹھ چلنے کا مطلب ہے کہ کٹم جدہ، گتھم گتھا، لڑائی مکے بازی یہ سب ہوئی ہے اسرائیلی پولیس کے بیچ اور الٹرا آرتھوڈاکس جیوز کے بیچ، کیونکہ الٹرا آرتھوڈاکس جیوز کو ہمیشہ سے فوج میں بھرتی ہونے سے چھوٹ ملی ہوئی تھی، لیکن اب یہ جنگ کا دور جس میں IDF کی فوجیوں کی بھاری کمی پڑ رہی ہے، ایک ریزولوشن لا کر ان لوگوں کو بھی فوج میں بھرتی کرنے کو کہا گیا۔ 7000 ڈرافٹ پاس ہوئے، بولے ہم نہیں جائیں گے، ہم کو گولی تھوڑی نہ کھانی، بوٹی کھانی ہے، اور ہم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم تو ناچ کر کود کر زمینیں قبضانے کے لیے پیدا ہوئے تھے، لہٰذا پولیس سے بھیڑ پڑے۔ Clashes erupt in central Israel amid protest over conscription of ultra. Conscription مطلب بھرتی ہونا ہی ہے فوج میں، تو یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں، لہٰذا ایک بڑا اندر ہی اندر من مٹاؤ اسرائیل کے اندر بھی چل رہا ہے۔ ٹرمپ کے الائز نے کہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے الائز نے کہا ہے کہ بائیڈن جاتے جاتے ورلڈ وار 3 کو بھڑکا کر جانا چاہتے ہیں، کیونکہ جو بائیڈن نے، آج ہم نے سب سے پہلے آپ کو خبر دی تھی صبح جو بائیڈن نے لانگ رینج میزائل داغنے کا، روس پر داغنے کا یوکرین کو حکم دے دیا یا اجازت دیتی ہے۔ بہت دن سے زیلنسکی مانگ رہے تھے ہمیں دو، بائیڈن بولے لے، ایسے کرتے ہوئے انہوں نے جاتے ہوئے دے دیے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کانٹوں کا تابوت رکھ کر جانا چاہتے ہیں جو بائیڈن، ورلڈ وار 3 کو چھیڑ کر جانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے لیے حکومت چلانا آسان نہ ہو۔ ادھر روس کا جو بائیڈن کے فیصلے پر جواب آگے ہے کریملن، سرکاری آواز ہے جو پوتن کا، انہوں نے کہا ہے کریملن سے، یہ یعنی پوتن کا بیان آیا ہے، یوں مان لیجیے آفیشل ان کے بولتے ہیں، دمتری پیسکوو نے کہا ہے کہ جو ATACMS کو جو داغنے کا اجازت دی گئی ہے، ATACMS کو، وہ بڑی وناشکاری ہوگی، اس کے کانسیکوینسز بہت ہیوی ہوں گے،
اور رشیا جو ہے اسے ایسکیلیشن آف ٹینشنز مانتا ہے، لہٰذا ذرا سنبھل کے، تھم کے، ہوش میں، حواس میں، بعد میں مت کہنا کہ یہ کیا ہوا۔ امید یہ کرتے ہیں آپ کو ہیڈ لائن شو پسند آیا ہوگا۔ دیری کے لیے پھر سے معذرت۔ دنیا بھر کی خبروں میں ملتے ہیں رات 10 بجے۔ شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔